बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज के महीने शुरू हो चुके हैं और हाजी अपने अपने मुल्कों से मक्का मुकरमा पहुँचने की मुकम्मल तैयारियों में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को बार बार अपने घर की हाज़िरी की तौफ़ीक नसीब फरमाए और हज उम्रे की और कसरत से तवाफ़ की और हरमैन में नमाज़ें पढ़ने की सआदत से हमें माला माल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज इस्लाम का एक बुनियादी और बड़ा अहम रुकन है, इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं हज की फ़र्ज़ियत की शराइत कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, और उनकी मुख्तसर सी तशरीह ताकि वो बंदा जिसके पास ये शराइत पूरी हैं वो जल्दी से जल्दी हज करने के लिए आए। अगर वो जल्दी से हज नहीं करने आता और इस हालत में उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके साथ क्या होगा, ज़रा सुने। इस्लाम ने इस हज को फ़र्ज़ करार दिया, लेकिन किन पर? जिनके अंदर ये शुरूत पूरी हैं। पहली शर्त ये है कि वो बंदा मुसलमान हो, यानी मुसलमान पर हज फ़र्ज़ होता है। काफिर पर या इस्लाम से पहले वो किसी और दीन पर है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं। और अगर उसने अपने पुराने तरीके पर, पुराने दीन पर, हालत कुफर में उसने अगर कोई हज किया उस तरीके पर, तो ये उसको काफ़ी नहीं होगा। मुसलमान होने के बाद उसको जब इस्तिताअत आ जाए तो उस पर हज करना ज़रूरी होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को जब यमन में भेजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो उनको भी ये नसीहत फरमाई कि जब वो गवाही दे दें शहादतैन की तो फिर उनको कहना है कि 5 नमाज़ें तुम पर फ़र्ज़ की गई हैं। आखिर तक बाकी बातें भी इसके अंदर मौजूद हैं और ये बात सही बुखारी की 1496 नंबर हदीस में मौजूद है। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है और दूसरे वाजिबात दीन का रुतबा इसके बाद है। तो पहली शर्त मुसलमान होना। दूसरी शर्त ये है कि आकिल होना, अकल हो, अक्ल सलीम उसके पास हो। यानी हज आकिल और बाशऊर मुसलमान पर ही फ़र्ज़ होता है, मजनून और पागल पर नहीं। यानी जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है, जब तक वो सेहतियाब ना हो जाए, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो जाए, उसको सही और गलत में, अच्छे और बुरे में तमीज़ ना हो जाए। क्योंकि मजनून को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरफ़ूउल क़लम यानी गैर मुकल्लफ़ करार दिया है, यानी उस पर ये चीज़ें अभी फ़र्ज़ नहीं, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने की बिना पर। तो ये दूसरी शर्त है कि वो आकिल हो, बाशऊर हो। तीसरी शर्त ये है कि बुलूगत तक पहुँच जाए। फ़र्ज़ियत हज के लिए बुलूगत शर्त है। बुलूगत से मुराद क्या है? लड़का है तो उसको इहतिलाम होना शुरू हो जाए, और लड़की है तो उसको मेंसेस आना शुरू हो जाएं या इहतिलाम होना शुरू हो जाए, क्योंकि ख़वातीन को भी इहतिलाम होता है जिस तरह मर्दों को होता है। लेकिन ख़वातीन के अंदर दूसरी निशानी ये है कि उनको मेंसेस और हैज़ आना शुरू हो जाए। ये निशानी जब आ जाए तो वो लड़का लड़की बालिग हो चुके हैं। तो जब बालिग हो जाएं, बालिग होने के बाद हज उस पर फ़र्ज़ है, क्योंकि नाबालिग बच्चे और बच्ची पर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि वो मुकल्लफ़ नहीं होता। अलबत्ता नाबालिग बच्चा और बच्ची हज कर सकते हैं, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि एक औरत ने अपना एक बच्चा बुलंद किया ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हज कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम वलकी अजरुन, हाँ ये हज कर सकता है और तुम्हें भी इसका अजर मिलेगा। ये सही मुस्लिम की 1336 नंबर हदीस है। लेकिन याद रहे उसका ये हज फ़र्द हज से उसको किफ़ायत नहीं करेगा। जब वो बच्चा बालिग हो जाएगा, अगर उस वक़्त उसके पास इस्तिताअत होगी, ये शुरूत पूरी होंगी, तो उसको फ़र्ज़ी हज अदा करना होगा। ये बचपन में बालिग होने से पहले किया हुआ हज उसको फ़र्ज़ी हज से किफ़ायत नहीं करेगा। चौथी शर्त ये है आज़ादी, वो बंदा आज़ाद हो। आजकल तो खैर ये सूरत हाल नहीं है, यानी हज आज़ाद मुसलमान पर ही फ़र्ज़ होता है, ग़ुलाम पर नहीं।
البتہ غلام حج کر سکتا ہے، لیکن یہ حج فرض حج سے اسے کفایت نہیں کرے گا، اسے آزاد ہونے کے بعد استطاعت اگر اس کے پاس ہوگی، یہ شرائط پوری ہوگی تو اس کو فردی حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ پانچویں شرط استطاعت ہے، اس پر پوری توجہ کیجیے گا، یعنی وہ حج کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، مالی طور پر حج کے اخراجات اور خرچ اٹھا سکتا ہو، اور جسمانی طور پر سفر حج کے قابل ہو، راستہ پرامن ہو، پرسکون ہو، اور قدرت حاصل کرنے کے بعد، طاقت حاصل کرنے کے بعد حج کے ایام تک مکہ مکرمہ میں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو یہاں پر پہنچنے کی، حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ یعنی سفر خرچ اور سواری موجود ہو، یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی 2896 نمبر اور صحیح ترغیب کی 1131 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ سواری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جہاز موجود ہو پھر ہی وہ حج کر سکتا ہے، جہاز کا خرچ اٹھا سکتا ہے، ٹکٹ کا خرچ، ویزے کا خرچ اٹھا سکتا ہے، پھر اس سفر کے دوران اس نے کھانا پینا جو ضروری چیزیں ہیں اس کا سفر اور خرچ اٹھا سکتا ہے، تو وہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے خصوصاً پاکستان سے اور بعض ملکوں سے کہ وہ حج سے 2-3 مہینے پہلے ویزے لگوا کے کئی ملکوں کے سائیکل پر یا پیدل سفر کر کے حج کے لیے پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو 3-4 مہینے مشقت میں ڈالتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ان کی نیتوں کو، لیکن جو ظاہر معلوم ہوتا ہے وہ ایک دکھاوا ہے، ایک ریا ہے، ایک شہرت حاصل کرنا مقصد ہے۔ تو ایسا عمل جو شہرت کے لیے، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا جائے گا، وہ عمل نہ صرف برباد ہوگا بلکہ کرنے والے کو جہنم میں لے جائے گا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے 3 لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ کام فلاں فلاں نیت سے کیا تھا، ایک عالم، ایک سخی اور ایک مجاہد، تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو یہ دکھاوے کے لیے کیا گیا عمل نہ صرف برباد ہوگا بلکہ کرنے والے کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اپنے آپ کو مشقت ڈالنا، اپنی نوکری کو چھوڑنا، اپنا وہ ٹائم جو ہے وہ عبادت کر سکتا تھا وہ ضائع کرنا، اور پھر بیوی بچوں سے دور ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دیں تو سہولت سے فائدہ اٹھائیں، خرچہ کریں اور ٹائم سے پہنچیں، اور جو چیز مطلوب ہے اس کو کریں۔ سفر میں اپنے آپ کو 3-4 مہینے رکھ کر کے اپنے آپ کو کمزور کرنا، مشقت اٹھانا، یہ ایک نئی چیز لوگوں نے نکال لی ہے شہرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہے، یعنی مال موجود ہے، لیکن جسمانی طور پر وہ سفر حج کے لیے تندرست نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتا، تو اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی ایسے شخص کو حج کرائے جو پہلے اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کر چکا ہو۔ یعنی اگر آپ کسی کا حج کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا فرضی حج یا عمرہ کیا ہو، پھر آپ کسی کا حج یا عمرہ کر سکتے ہیں شرائط کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع میں خزم قبیلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں، یعنی مالی طاقت ہے، زیادہ راہ اس کے پاس موجود ہے لیکن جسم بہت زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہ، ہاں تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی 1513 نمبر اور صحیح مسلم کی 1334 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ ایک عورت کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک اور عورت کا واقعہ، ان امرأۃ من جہینہ
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها. کہ جہینہ قبیلے سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میری والدہ نے حج کرنے کی نذر مانی تھی مگر وہ حج کی ادائیگی سے پہلے ہی وفات پا چکی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کی طرف سے حج کرو. یہ صحیح بخاری کی 1852 نمبر اور صحیح مسلم کی 1149 نمبر حدیث ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے خود حج کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا. یہ سنن ابی داؤد کی 1811 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. یعنی اگر آپ کسی کا حج کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا فرضی حج کیا ہو. تو اسی سے ریلیٹڈ عمرے کا ہے، اگر آپ کسی کا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ پہلے آپ نے اپنا فرضی عمرہ یا پہلا عمرہ کیا ہو، تو پھر عمرہ اور حج شرائط کے ساتھ اس کا کر سکتے ہیں. تو یہ 5 شروط ہیں جو سب کے لیے ہیں. اب چھٹی اور آخری شرط ہے جو صرف عورت کے لیے خاص ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ان 5 شرائط کے علاوہ چھٹی شرط یہ ہے کہ سفر حج کے لیے اسے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. محرم اس کا خاوند ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا والد ہے، اس کا سسر ہے، جو محرم ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا شریعت کے اندر، تو اس کا ساتھ اس کو میسر ہو تو پھر وہ حج پہ آ سکتی، ورنہ وہ حج پر نہیں آ سکتی. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، یہ صحیح بخاری کی 1086 نمبر حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، اس کے لیے جائز نہیں جو 3 دن کی مسافت کا سفر اپنے محرم کے بغیر کرے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. یہ صحیح بخاری کی 1862 نمبر حدیث ہے. اسی طریقے سے یاد رہے کہ جب کوئی شخص ان شرائط کے مطابق حج کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو اسے پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے اور اگلے سال تک اسے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر ایک بات میری اپنے ناظرین کو میں گوشت گزار کرتا چلوں. 7ویں شرط ایک لوگوں نے بنا رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے زندگی میں کبھی بھی کسی مہینے میں تو حج کرنا آپ پر فرض ہو جائے گا. اب ایک بندے کے پاس عمرے کی طاقت تھی، وہ عمرہ کرنے آیا، لوگوں نے ڈرا دیا یہاں پر اب حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے. تو ایسے جاہل بنے بنائے مفتیوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو نہ دین کا علم رکھتے ہیں نہ دنیا کا اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایسی بات نہیں، اپنی عقل سے بھی سوچیں. آپ کے پاس حج کی جو آپ نے شرائط سنی ہیں ان میں کوئی عمرے کی شرط نہیں ہے، اور دوسری بات ہے جب تک آپ کے پاس یہ شرائط نہیں آپ پر حج فرض نہیں. آپ کے پاس مالی طور پر ہی طاقت نہیں ہے، عمرے کی تھی آپ نے کر لیا، حج کے لیے مال آپ کے پاس آج اس سال میں جو 12-14 لاکھ تک حج پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہنگائی کو ختم فرمائے. تو ایک بندے کے پاس نہیں ہے، اس کے بعد 1 لاکھ بھی نہیں ہے لیکن عمرہ کر چکا ہے وہ، تو کیسے اس پر حج آپ فرض کر رہے ہیں؟ یا اس کا جسم ٹھیک نہیں ہے، یا عورت ہے اس کا کوئی محرم ہی موجود نہیں ہے لیکن عمرہ کر چکی تھی، اب محرم نہیں رہا، فوت ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب عورت پر کیسے آپ حج فرض کر رہے ہیں عمرہ کرنے کی وجہ سے؟ تو یہ بالکل شرط غلط ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو بندہ ان تمام شرائط اس پر پوری اتر رہی ہیں تو اس کو جلدی سے جلدی حج کرنا چاہیے، اس کو اگلے سال تک لیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی طرف سے. اگر حکومت کی طرف سے درخواست میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی کوشش کریں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضال وتعرض الحاجة
جس آدمی کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو فرضیت کے بعد وہ جلدی کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائے، یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، یا اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے، یعنی جس کی وجہ سے وہ رک جائے، حج نہ کر پائے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 2883 نمبر حدیث اور حدیث حسن ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پر میں جزیہ لگا دوں، کیونکہ وہ یقیناً مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ جو طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے عیسائی مرے۔ تو میرے بھائیوں، طاقت آ گئی ہے، یہ شرائط پوری ہیں تو آپ کو فی الفور حج کرنا چاہیے۔ اگر حج کیے بغیر یا آپ نے نیت ہی نہیں کی، اس کے لیے آپ نے پاسپورٹ ہی نہیں بنوایا، پیسے ہی جمع نہیں کیے، کوشش ہی نہیں کی، اور مال آپ کا اتنا زیادہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ چاہے یہودی مریں چاہے عیسائی مریں، مسلمانوں کے ساتھ آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حج کی ان شرائط پوری ہونے پر فی الفور ہمارے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور مکہ اور مدینہ تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت نصیب فرمائے اور ساری مشکلات ختم فرمائے۔ اور یاد رہے، حج کا تعلق صرف اور صرف مکہ کے ساتھ ہے، مدینہ کے ساتھ نہیں۔ مدینہ جانا یہ الگ سے ایک عبادت ہے، اس کا حکم ہے جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن حج اور عمرے کا تعلق صرف اور صرف مکہ کے ساتھ ہے، مدینہ کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حج اور عمرے کا تعلق نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔